अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक के साथ मैं हूं जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान का माशी हब शहर कायद कराची मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक तरफ दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ता माफिया, लैंड माफिया और स्ट्रीट क्राइम्स, दूसरी जानिब लोड शेडिंग का अजाब और कयामत की गर्मी झेलते कराची वालों पर कुदरत अब्रे करम बरसा दे तो कराची इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही इस बारिश को भी जहमत बना देती है। सड़कें दरिया का मंजर पेश करती हैं, फीडर ट्रिप कर जाते हैं, बिजली की बंदिश और इसके नतीजे में पानी का बहरान, बंद सीवरेज और कूड़े करकट के ढेर ऐसे मसाइल हैं जिनसे अहले कराची का रोज सामना होता है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात को हुए 6.5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल को हल करने से कासिर नजर आते हैं। ताहाल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज यानी कि 29 जून को तारीख दी गई थी, ताहम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन के गैर फाल होने के बायस मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब मंसूख कर दिया गया है, जिस पर कराची की तमाम बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन से सख्त नालां दिखाई देती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से इख्तियारात न मिलने पर एहतजाज करते नजर आते हैं। क्या वजह है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 4 तरामीम की जा चुकी हैं मगर अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे? क्या सिंध हुकूमत इख्तियारात मुंतकिल करने में संजीदा ही नहीं है? दूसरी जानिब कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस शहर कायद में 4 कीमती जानें चली गई हैं। ट्रैफिक, सीवरेज और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। नालों की सफाई की बात की जाए, नालों की सफाई ना होने पर जहां वजीर आला सिंध अमले पर बरहम है, वहीं वसीम अख्तर भी रात कराची की सड़कों पर घूमते नजर आए। कराची के मसाइल कराची के नुमाइंदे कब हल कर पाएंगे? अवामी नुमाइंदों को अवामी नुमाइंदगी कब दी जाएगी? और कराची के नामजद मेयर कराची के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किए बैठे हैं? इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब ने। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वसीम अख्तर साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा के सीनियर रहनुमा और कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और क्योंकि आप नामजद मेयर हैं शहर कायद के, इसलिए कराची के मसाइल से ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कराची के शहरी जो कि कई साल से बारिश के लिए तरस रहे थे, बारिश होने के बाद अब तड़प रहे हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, ट्रैफिक का निजाम दरम बरहम है और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, बिजली रूट चुकी है, इसी के साथ साथ 4 अफराद की कीमती जानें भी चली गई हैं। इन तमाम नुकसानात का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें, जिन हालात से कराची शहर गुजर रहा है, 18 अमेंडमेंट के बाद टोटल इख्तियार सूबाई हुकूमत का होता है। टोटल इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है। सिंध या किसी भी सूबे में अगर एक पत्ता भी तोड़ा जाता है या टूटता है, जिम्मेदारी उस हुकूमत की होती है, उस सूबाई हुकूमत की होती है। और पूरा सिंध पूरे पाकिस्तान के सामने है। लोग दूसरे सूबों में बातें कर रहे हैं कि बैड गवर्नेंस की इंतहा हुई हुई है इस सूबे में। जितना पैसा रखा जाता है बजट में, कहाँ जाता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब देखने में ये आया है कि नैब और FIA से खौफजदा होके बहुत सारा पैसा लैप्स भी कर रहा है। वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। उनको खौफ है कहीं नैब पीछे ना लग जाए, क्योंकि काम तो कागजों पे करवाते हैं, ये पैसा जेब में डालते हैं। और अगर ये सारे इख्तियारात अपने पास रखने ही थे इनको 18 अमेंडमेंट के बाद, और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इख्तियारात हैं वो भी अपने पास ही रखने थे, तो कम से कम 8 सालों में काम कराना चाहिए था। इस सूबे में कोई तरक्की होती, यहाँ के लोग सुकून का सांस लेते। दही इलाकों में पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा है, बड़ी जमात है सबसे, मगर अफसोस के आप अंदरूनी सिंध के अजला देख लें
کھنڈرات کی شکل پیش کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے سوال صوبے کی حکومت پہ بنتا ہے. یہ صوبے سے پوچھا جائے, چیف منسٹر سے پوچھا جائے کہ یہ پورے صوبے میں اور خاص طور پہ کراچی میں کس طرح کی گورننس چلائی جا رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وڈیرے کا, اس مائنڈ سیٹ کے تحت ہی پورے صوبے کو چلایا جا رہا ہے. اور اب باری آ گئی ہے کراچی حیدرآباد کی. جس طرح سے انہوں نے لاڑکانہ, بدین اور دوسرے اضلاع تباہ کیے ہیں, اسی طرح یہ اب کراچی اور حیدرآباد کو تباہی پہ پہنچانا چاہتے ہیں. صحیح. وسیم اختر صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ کراچی کے شہریوں کا پانی کا بحران بھی ہے, اور ٹینکر مافیا کے سامنے کراچی کے عوام بے بس ہو چکے ہیں. K4 منصوبے کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے, لیکن مسئلہ جوں کا توں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں, K4 2012 سے چل رہا ہے, اور آپ خود دیکھ لیں انٹرسٹ ابھی لاسٹ ویک کچھ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ تو انٹرسٹ ہے ان کا. اور واٹر بورڈ, کل کا بیان ہے واٹر بورڈ کا کہ عوام سے اپیل کر رہا ہے کہ اپنے گھروں میں پانی سٹور کر لیں, آنے والے وقت میں پانی نہیں ملے گا. تو واٹر بورڈ کا برا حال ہے, کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی 8 سالوں میں. پمپنگ سٹیشن چلنے کے قابل نہیں ہیں, اتنے پرانے ہو چکے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو جو پانی کا انفراسٹرکچر ہے پورے شہر میں, وہ لیکیجز اپنی جگہ, چوری انتہا پہ ہے. کمرشل علاقوں میں پانی بیچا جاتا ہے, 1100 MGD کی ضرورت ہے اس شہر کو, اور 450 اویلیبل ہے, اس سے بھی آدھے سے زیادہ بیچ دیا جاتا ہے. انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں, ان کو سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. لیگل ہائیڈرنٹس میں میٹر نہیں لگے ہوئے, جو ریکوری لیگل ہائیڈرنٹ سے ہو سکتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی, اس میں بھی 30-35 ارب کا نقصان ہوتا ہے. تو وسیم اختر صاحب, اس کا حل کیا ہے؟ کیا K4 منصوبہ مکمل ہونے سے یہ مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک؟ اگر K4 منصوبہ مکمل ہوگا تو کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں, بشرط ہے کہ ڈسٹریبیوشن صحیح ہو, لیکیجز کو روکا جائے, اور تھرو آؤٹ دا ایئر ہر چیز کی مینٹیننس ہو. آپ کے جو آفیسرز ہیں وہ کمپیٹنٹ آفیسرز ایسی پوزیشن پہ ہوں جو کیا مسئلہ کیا ہے؟ عملے کی کمی ہے یا پھر توجہ نہیں دی جا رہی؟ لیکیجز کون روکے گا؟ دیکھیں, واٹر بورڈ کا محکمہ حکومت سندھ کے پاس ہے, اور انٹرسٹ جیسے کہ میں نے کہا بالکل نہیں ہے, پرٹین کرتا ہے کراچی سے واٹر بورڈ. تو کراچی کا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے, مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں میں, کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ نہیں پڑتا, ووٹ MQM کو پڑتا ہے. اس کی سزا پوری کراچی کی عوام کو دی جا رہی ہے, حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. چیف منسٹر صاحب, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور متحدہ نے بڑا اچھا انیشیٹو بھی لیا تھا وسیم صاحب. صفائی مہم کا آغاز کیا گیا تھا, نہ صرف علاقوں کی صفائی بلکہ آپ نے کہا تھا کہ ذہنوں کی صفائی بھی کی جائے گی. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ گندگی کے ڈھیر تو اب بھی جگہ جگہ پڑے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں, ہم نے کوشش کی کہ صفائی جتنی بھی کر سکتے ہیں کراچی کی کریں. مخیر حضرات سے ریکویسٹ کی اپنی مدد آپ کے تحت, آپ تصویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی, ہمارے والنٹیئر سب نکلے, چیئرمین, وائس چیئرمین, کاؤنسلرز, جو کر سکتے تھے ہیومنلی پاسبل ہم نے کیا. اور اس کے بعد پھر دوسری مشکلات آنی شروع ہو گئی, ہمارے لوگ اریسٹ ہونے شروع ہو گئے. آج بھی وائس چیئرمین 2 اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں, ہمارے جنرل کاؤنسلر کل 2 جنرل کاؤنسلر اٹھا کے لے گئے. تو اب یہ سلسلہ چلے گا تو ہم کام کریں, عدالتیں بھگتیں, لوگوں کو بچائیں, کورٹوں کی جنگ لڑیں, کیا کریں؟ عوام کام مانگتے ہیں, عوام نے ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے MQM کو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. مگر افسوس کہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی
ایک خوشخبری کراچی کے لیے نہیں آتی. ہاں جب اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں کراچی تو صرف ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ آپریشن تیز کرو, اور آپریشن تیز ہونا چاہیے, بس سخت کریں اقدامات. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پانی کے مسائل بھی حل کر دیں. بھائی اسلام آباد سے آیا ہوں میں, کوئی بجلی کے مسئلہ بھی حل کر دیں. تو آج فاروق ستار صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ کسی اور آپریشن کی بات بھی کی جا رہی ہے. اور صحیح, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اونرشپ کراچی کی, سندھ کی حکومت تو سامنے سب کے اسلام آباد سے بھی نہیں ہے, حالانکہ یہ ملک کو چلاتا ہے شہر, یہ سندھ کو چلاتا ہے. مگر افسوس کہ کوئی بھی صاحب اقتدار کراچی آنے کے بعد یہ نہیں کرتا کوئی اسپیشل پیکج دے دیا جائے, کوئی ٹرانسپورٹ بہتر کر دی جائے, سڑکیں بنا دیں. بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پریس سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ آپریشن بس تیز کر دو, سخت اقدامات کرو. ارے کیا کرنا ہے؟ سب کو مارنا ہے, سب کو ختم کرنا ہے. آپ کا, ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارا سب سے بڑا شہر ہے, اس کو بہتر کریں. تھوڑی سی بارش میں پورے کراچی کا حال دیکھیں, کچرے کا حال دیکھیں. کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. عوام بیسٹ جج ہے, عوام دیکھ رہی ہے, عوام کے سامنے ہے سب کچھ. اور میں سمجھتا ہوں عوام سمجھدار ہے, باشعور ہے, اور سمجھتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. مینڈیٹ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا. اگر الیکشن میں جیتتی ہے ایم کیو ایم تو اس کو اختیارات نہیں دیے جاتے. تو یہ بہت زیادتی ہے. پتہ نہیں کس کو بولوں, سب کو میں ریکویسٹ کر چکا ہوں پورے ملک میں جتنے بھی بڑے نام ہیں. تو اب اللہ کرے ان لوگوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا بڑا شہر ہے اتنے ہی بڑے مسائل بھی ہیں, اور ایک لمبی فہرست ہے ان مسائل کی. بل بورڈز بھی کراچی کے شہریوں کا ایک مسئلہ ہے, اور یہ آرڈر بھی دیے گئے تھے عدالت کی جانب سے کہ 30 جون تک بل بورڈز کا صفایا کر دیا جائے. لیکن اب ایک دن باقی رہ چکا ہے, لگتا نہیں ہے کہ معاملہ ایک دن میں پورا ہو پائے گا. آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں, بل بورڈ تو ایک پیسہ بنانے کی مشین بن چکا ہے, اور بہت زیادہ کرپشن ہے. اور پھر یہ جو لوہے کا جال پورے شہر میں بدنما داغ بنا ہوا ہے اس وقت. اس شہر کے ساتھ جتنی زیادتی کی جا سکتی ہے اتنی زیادتی انہوں نے کی ہے. کنکریٹ کے اسٹرکچر کھڑے کر دیے پورے شہر میں وداؤٹ اینی پلاننگ. آپ نے بڑے بڑے بلڈنگوں کے این او سیز دے دیے پچھلے 8 سالوں میں. کوئی کہیں سے پوچھا نہیں گیا کہ یہ بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہو, اس میں کے لیے پانی ہے, اس کے لیے بجلی ہے, اس کے لیے سیوریج کا سسٹم ڈلا ہوا ہے, کیا کیپیسٹی ہے اتنی کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں صرف این او سی دیے اور پیسے بنائے ہیں. صرف آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, اتنا انفلکس ہے اس شہر میں, بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. مگر افسوس کہ صرف کاغذ پہ این او سی دیتے گئے اور پیسے بناتے گئے. آج آپ دیکھ لیں کراچی شہر میں جس طرح سے آپ نے ہورڈنگز دکھائی ہیں, اسی طرح بلڈنگیں بھی کھڑی ہیں, لا تعداد بلڈنگیں کھڑی ہیں, اور سب میں وائلیشن ہے. تو وسیم کوئی صاحب, روکنے والا نہیں ہے. ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, کون احتساب کرے گا ان کا, اور اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا کتنی بڑی وجہ ہے ان تمام خامیوں کی؟ دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں سکتی ان لوگوں کی. دونوں بڑی جماعتیں ہیں, دونوں نے 3-4 دفعہ رول کیا ہے اس ملک کو جب سے ملک وجود میں آیا ہے. اس سے ہٹ کے ہمارے فوجی بھائیوں نے رول کیا ہے. مگر جب یہ نعرہ لگاتے ہیں جمہوریت کا اور دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں عوام کو کہ ہم جمہوریت کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے, ہم جمہوریت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, مگر جمہوریت ہے کہاں؟ سو کالڈ جمہوریت. پاورز تو آپ نے سارے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور جب دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہیں کرپشن پہ, دونوں پہ چارجز ہیں, ان کے ایم این ایز ایم پی ایس پہ چارجز ہیں, اینٹی کرپشن کے نیب میں ہر جگہ, پورا پاکستان بچہ جانتا ہے کہ کتنے ڈوبے ہوئے ہیں یہ سب کرپشن میں. تو پھر یہ کرپشن میں کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ یہ بیوقوف تھوڑی ہیں کہ وسیم اختر صاحب, کافی نا امید آپ دکھائی دے رہے ہیں, لیکن آرمی چیف نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بلا امتیاز سب کا احتساب ہوگا. تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے گا؟ نہیں, مجھے یقین نہیں ہے. میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں
بہت سارے اور کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اصغر خان کا کیس پینڈنگ ہے. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں اس پہ کہ ایف آئی اے انکوائری کرے, مگر مجال ہے کہ ایف آئی اے انکوائری کرے اور ایکسیپٹ کرے سپریم کورٹ کے آرڈرز, اس کو امپلیمنٹ کرے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب ایک ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, تو سب ایک دوسرے کو بچاتے ہیں اور عوام دیکھ ہی رہے ہیں. میں مایوس نہیں ہوں. آپ نے جو کہا, میں تو اصل پکچر دکھا رہا ہوں, بلکہ اس کو اور مزید آگے بڑھا رہا ہوں کہ عوام دیکھیں یہ جو دو بڑی جماعتیں سو کالڈ جمہوریت کے چیمپئن, انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. کھربوں روپیہ یہ ملک سے باہر لے گئے. کیا دیگر جو سیاسی جماعتیں وسیم صاحب وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, این پی ہے, کیا ان کی حمایت بھی آپ کو حاصل نہیں ہے؟ دیکھیں, ان کے الگ گولز ہیں, ان کے الگ ٹارگٹس ہیں. ان کو پرائم منسٹر بننا ہے جلد سے جلد, وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح کچھ ایسا اچنبا یا ایسا کچھ ہو کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. ان کو وہ گدی نظر آ رہی ہے اور وہ اپنی, ظاہر ہے ماشاءاللہ ان کی عمر بھی بڑی ہو رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد اس عہدے پہ فائز ہوں. شوق ہے ان کا, ہر ایک کا شوق ہوتا ہے. اس عمر میں آ کے ان کو بھی پاکستان کی عوام کا درد جاگا ان کے دل کے اندر. ساری زندگی تو نہیں جاگا مگر اب جاگا ہے. دیکھتے ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرے. مگر یہ حال ہے, these are the ground realities کہ جن کا وسیم صاحب, ہر بندہ تو اپنے اپنی سیاست کو چمکانے میں لگا ہے. کراچی کے شہروں کا, کراچی کے عوام کا پرسان حال کوئی ہے, ان کے مسائل کا ازالہ کون کرے گا؟ دیکھیں, ہم سٹرگل کر رہے ہیں. کراچی کا ووٹ بینک الطاف حسین بھائی کے پاس ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا آئینی حق ہے یہ کہ ہم اختیارات لوکل گورنمنٹ کے امبریلا کے نیچے لے کے آئیں تاکہ سیوک سروسز جو ہیں وہ مہیا کی جائیں کراچی کے لوگوں کو. اسی طرح آپ دیکھیں گے دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں سب کا میئر ہوتا ہے اور میئر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ لیجسلیشن کرتے ہیں, مگر افسوس کہ یہاں ایم این ایز ایم پی ایز سے یہ والا کام کرایا جاتا ہے. وہ ایک پولیٹیکل برائب کی شکل اختیار کر گیا ہے. اگر ایم این اے ایم پی ایس سے یہ پاورز لے لیں گے بڑی جماعتیں تو وہ ان سے ناراض ہوں گے اور ان کو نیکسٹ الیکشن میں سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ ڈائنامکس ہیں ہمارے گلا سڑا جو پرانا. یقیناً بہت بڑا المیہ ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا وعدہ کر کے بھی اختیارات اب تک منتقل نہیں کیے گئے, اور نامزد میئر کراچی کے ان کے کیا تحفظات ہیں آپ نے ملاحظہ. تو اس سلسلے کو ناظرین یہیں سے آگے جوڑیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. وسیم اختر صاحب, 6.5 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں. 5 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے لیکن اختیارات اب تک منتقل نہیں کیے جا سکے ہیں, اور الیکشن کمیشن کیونکہ غیر فعال ہے اس وجہ سے معاملہ مزید طول پکڑ رہا ہے. اور کتنا انتظار کرنا ہوگا لوگوں کو؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو قانون ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 40 ڈیز کے اندر اندر آپ کو الیکشن کمیشن کمپلیٹ کرنا ہے. تو یا 45 ڈیز ہیں, آئی تھنک اس طرح ہی ہیں. کوئی 25 جولائی تک ان کو الیکشن کمیشن کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا, انٹرسٹ نہیں ہے, دونوں بڑی جماعتوں کا انٹرسٹ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے جائیں یا پاورز دیے جائیں. انہوں نے مجبوراً الیکشن کرائے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پہ. یہ نہیں چاہتے پاورز نیچے ڈیوالو ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, اور یہ میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے کیونکہ وہ جو بجٹ ہے وہ اپنے لوگوں سے استعمال کرانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کمیشنز بنیں اور ان کے ساتھ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ پھولیں پھلیں خوش رہیں. یہ ہے سیاست. لیکن وسیم اختر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ آپ کو دیا ہے, مینڈیٹ آپ کو دیا ہے, وہ تو سوال آپ سے کریں گے. اگر یہ آپ کو اختیارات نہیں دیتے تو پھر کیا آپ چھین لیں گے اختیارات, کوئی تحریک چلائیں گے آپ؟ دیکھیں, کراچی کا ووٹ بینک ماشاءاللہ پورے ملک میں پڑھا لکھا ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ, اور کراچی کے ووٹرز کو پتا ہے, یہاں کے رہائشیوں کو پتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, کہ اصل مسئلہ کیا ہے, کس طرح سے یہ اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں. باشعور عوام ہے کراچی کی,
اور ان کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان میں ایک جذبہ ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا شہر ہے کراچی, وہ اون کرتے ہیں اس شہر کو اور وہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یہاں جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایکسپیکٹیشن ضرور ہیں ان کی, بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں, مگر جب وہ کھلی مطلب میں تو بدماشی کا لفظ استعمال کروں گا, قبضہ مافیا بنی ہوئی ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کے اوپر, اٹس لائک اے قبضہ مافیا. مینڈیٹ کراچی شہر کا ایم کیو ایم کے پاس ہے, قبضہ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, جس کا کوئی بھی مینڈیٹ نہیں ہے کراچی میں. تو آپ یہ خود سوچیں, جس تو اب کیا سڑکوں پر آئیں گے آپ, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو کراچی کے شہریوں کی حمایت, ان کا ساتھ آپ کو حاصل ہوگا؟ بالکل, جب ظاہر ہے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو ووٹ ڈالا اور ایکسپیکٹ کیا کہ وہ ڈیلیور کریں گے, تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بالکل ہمارا ساتھ دیں گے, چاہے ہم قانونی جنگ لڑیں سپریم کورٹ میں یا پھر ہم سڑکوں پہ آئیں. تو لیٹس سی, اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو پھر انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. تو یہ کچھ دن پہلے جو رینجرز کی ریڈ تھی فاروق ستار صاحب کے گھر پہ, اس کے بعد متحدہ کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا, لیکن ٹرانسپورٹ بھی چلی اور کاروباری مراکز بھی کھلے, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا آپ کا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے الیکشنز دیکھے, سارے الیکشنز ایم کیو ایم جیتی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے کال دی تھی اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنا ٹرانسپورٹ اور کاروبار بند رکھیں اپنی خواہش پہ, یہ ہماری ریکویسٹ تھی اور ان کی خواہش پہ چھوڑا تھا ہم نے, مگر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا, مگر ہمارے جو حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے زبردستی جا کے دکانیں کھلوائیں, ان کو دھمکیاں دیں, یونینز کے عہدیداروں کو دھمکیاں دیں, دکانداروں کو دھمکیاں دیں کہ ہم بند کر دیں گے, اریسٹ کر لیں گے, کیسز بنائیں گے. فوٹیجز موجود ہیں کہ زبردستی دکانیں کھلوائی جا رہی ہیں. لیکن وسیم اختر صاحب, رینجرز نے تو آپ کے سیکٹر انچارج کو بھی گرفتار کیا اور یہ کہا کہ زبردستی دکانیں بند کروائی جا رہی تھیں, ان کا موقف کچھ اور ہے. دیکھیں, ہم اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم نے اسی وقت جب یہ دیکھا کہ زبردستی ہو رہی ہے تو ہم نے اپنی کال واپس لے لی کہ ہماری اس کال کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. میں آپ کا جو اس کے بعد والا سوال تھا اس کا جواب یہ دیتا چلوں کہ ابھی امجد صابری شہید کا حادثہ ہوا تو لیاقت آباد میں ہم نے دیکھا کہ جب بڑے بڑے لوگ آئے, چاہے وہ سندھ کے لوگ تھے بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ یا اسلام آباد کے لوگ تھے, تو پورا لیاقت آباد کی دکانیں زبردستی بند کروا دی گئی. تو یہ کیسا دور ہمیں آ رہا ہے؟ صفائی ستھرائی بھی کی گئی, اگر چاہو تو زبردستی بند کر دو. پتہ لگ رہا تھا کہ بڑی رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں کا کاروبار چلتا ہے, لوگ اس مہینے میں کماتے ہیں, مگر ہماری انتظامیہ نے ان سے زبردستی دکانیں بند کروائیں. تو اب میں اس کو کیا سمجھوں؟ تو کیا حقوق صرف خواص کے ہیں, سیکیورٹی اور زندگیاں قیمتی صرف خواص کی ہیں؟ عام عوام کا کون سوچے گا؟ 3 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے اور کم و بیش 2 سال باقی ہیں, مسائل کا انبار ہے, کیسے کریں گے وسیم صاحب آپ؟ میں نے بتایا کہ ہم بالکل کوشش کریں گے, آئین ہمارے سامنے ہے, ہمیں پتہ ہے, ڈائریکشن ہمارے پاس ہے, ایشوز ہمیں پتہ ہیں, اس کا حل بھی ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم پہلے بھی کراچی شہر میں کام کر چکے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا, آئینی طور پہ اگر نہیں ہمیں اختیارات ملے تو ہم پھر عوام کی طرف جائیں گے, ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم آپ کی بات پہ امید کرتے ہیں کہ آپ مسائل حل کر پائیں گے, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے ٹینیور کی تو مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ وفاق کا ساتھ بھی تھا اور صوبے کا ساتھ بھی تھا, اس وجہ سے ڈیلیور کر پائے. آپ کے ساتھ نہ وفاق کھڑی ہے نہ ہی صوبے کی سپورٹ ہے, مسائل چل رہے ہیں بے شمار, کس طرح سے ڈیلیور کریں گے, کس طرح سے مسائل کو حل کر پائیں گے آپ؟ میرے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے, عوام جو ہے وہ ایبسولوٹ پاور ہے. میں عوام کی طاقت پہ بلیف کرتا ہوں اور میری جماعت کے پاس مینڈیٹ ہے
تو انشاءاللہ اس مینڈیٹ کے تھرو ہم آواز بھی بلند کریں گے اور اپنے حق کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ یقین دلاتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے بہتر پرفارم کریں گے اور لوگ ان کی پرفارمنس کو بھول جائیں گے؟ وہ تو میرے خیال میں اب ہسٹری ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میئر کی حیثیت سے کیا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ ہمارے فنگر ٹپس پہ ہیں کراچی کے ایشوز. پانی کے ایشوز ہیں، صفائی کے ایشوز ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ہمارے ذہن میں ہیں، جن کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے کہا کراچی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہاں کے ایشوز کیا ہیں تو اور عوام کیا چاہتی ہے، اسی حساب سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. کراچی کے شہری کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے آگے بڑھیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سوالات اور بھی بہت سے ہیں جو کہ وسیم اختر صاحب ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. وسیم اختر صاحب، اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، خاص کر کراچی کی، اصل مسئلہ آپ کی نظر میں ہے کیا؟ مس مینجمنٹ یا لیک آف مینجمنٹ؟ دیکھیں، اس وقت جو حکومت سندھ پہ قابض ہے اور 8 سال سے ہے، یہ نواں بجٹ پیش کیا ہے، ان کے پاس نہ تو سیاسی کمپٹنٹ ٹیم ہے، نہ ہی ایڈمنسٹریٹو اچھا ایڈمنسٹریشن کرنے والی ٹیم ہے. یہ جب سے آئے ہیں 10 تو ایڈمنسٹریٹر بدل چکے ہیں. یہ کرپٹ آفیسرز کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس رہیں. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پرووائڈنگ بیٹر سیوک انفراسٹرکچر ٹو کراچی. اونرشپ ہی نہیں ہے. وجہ ہے اس کی، یہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ انٹیریئر سندھ کی ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس ہیں، اینڈ دے آل لیو ان کراچی یا دبئی. تو وہ جو ان کے مینڈیٹ ہے، جن کو عوام ان کو ووٹ ڈال کے لاتی ہے، وہ بیچاری ترستی ہے ان کو دیکھنے میں. وہ وہاں سے غریب آدمی چل کے آتا ہے کراچی، ان کے دروازوں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو اس قسم کی تو یہ سیاست کر رہی ہیں. ان کو کراچی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وسیم صاحب، جو تحریک چلا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر، کرپشن بھگاؤ ملک بچاؤ، آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے پھر؟ کرپشن بھگاؤ کا ساتھ تو میرے خیال میں ہم دینا چاہتے ہیں، مگر بھاگے گی کرپشن؟ یا جیسے کہ میں نے کہا انٹرسٹ کچھ اور ہے. کرپشن کے لیے تو کے پی کے آپ کے سامنے ہے. کرپشن تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. انہوں نے تو 30 کروڑ روپے آپ کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے وسیم صاحب، اگر آپ مل جائیں گے ان کے ساتھ تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے. میں نہیں سمجھا آپ کی بات. آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، لوگوں کی حمایت آپ کو حاصل ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے اس تحریک میں دوسری سیاسی جماعت کا، پاکستان تحریک انصاف کا، تو یقیناً کرپشن بھاگے گی پھر. بالکل، ہم تو وی آر فار اٹ. اگر کرپشن کے لیے کوئی ایسی جدوجہد ہوتی ہے ختم کرنے کے لیے، ہم تو ڈے 1 سے چیخ رہے ہیں. ہم نے تو ہمارے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ، الطاف بھائی کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں کہ جن نے قرضے لیے ہیں معاف کرائیں، ان کو سب کو پکڑا جائے. اور جنہوں نے یہ جو کیا نام ہے اپنا جو پیسے لیے ہیں سیاسی جماعتوں نے ایجنسیوں کے تھرو، ارزر خان کیس، ان میں ان کو پکڑا جائے. تو ہم تو بہت عرصے سے یہ بات چیخ رہے ہیں اس پہ. اور اگر سب مل کے اس بات پہ آگے ہیں، جیسے کہ پاناما لیک میں ہم وی آر ویری کلیئر کہ جن کے نام ہیں سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور عوام کے سامنے ان کے اصل چہرے آنے چاہیے. اربوں خربوں روپیہ یہ اس ملک سے لے گئے ہیں، باہر انہوں نے پارک کیے ہیں، باہر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، انڈسٹریز ان کی باہر ہے. جو لیڈر اپنا پیسہ باہر انویسٹ کر رہا ہے، وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ لائی جائے؟ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پیسہ بھیجا کرو اور یہاں انڈسٹری لگاؤ. ارے آپ کو پہلے کر کے دکھانا ہوگا
کیسی لیڈرشپ ہے, بدقسمتی ہے اس ملک کی اور عوام کی کہ اس قسم کی لیڈرشپ مل رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے وسیم صاحب کہ پولیسنگ کا نظام, سیاسی بھرتیاں بے شمار ہیں اور اب جو نئی بھرتیاں کی جائیں گی 20,000 مزید اہلکاروں کی, اس کے اندر بھی فوج کی مدد درکار ہوگی حکومت کو. تو پھر اگر آپ کو اختیارات مل بھی جاتے ہیں اتنے کم عرصے میں, یہ نظام کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے بتایا آپ کو کہ آفس ہولڈ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا اختیار بچا ہے اور ہماری جد و جہد میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے اختیار لینے میں. جہاں تک بھرتیوں کا معاملہ ہے, ہماری تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس پولیس کی بھرتی میں جن پوائنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کو لازمی ہونا چاہیے, کراچی کے عوام کی ڈیمانڈ ہے یہ. ایک تو لوکل پولیسنگ ہو, لوکل لوگوں کو ہائر کریں جو کراچی کو جانتے ہیں, کوئی بھی زبان بولتے ہیں وہ, جو کراچی کو جانتے ہیں, اور ینگ بلڈ ہونا چاہیے اس میں, ینگ بلڈ. ریٹائرڈ لوگوں کو لا کے یہاں بٹھا دینا, میں نہیں سمجھتا کراچی کے لوگ ایکسپٹ کریں گے اس کو. اور وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ 2002 والے اختیارات آپ کو نہیں دیے جائیں گے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آئین جو ان کے لیڈر نے ہی اور پیپلز پارٹی ہی کریڈٹ لیتی ہے اس آئین کا, اس کی یہ خود دھجیاں اڑا رہے ہیں. 140A آرٹیکل کلیئر کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پاور, فائنینشیل پاور, پولیٹیکل پاور شوڈ بی ڈیوالوڈ. شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تھرڈ گورنمنٹ کو, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو, لوکل گورنمنٹ کو, آپ کو یہ پاورز دینے ہیں. تو اگر آپ نمبر کے اعتبار سے, عددی اعتبار سے آپ کے پاس زیادہ ہیں پروونشل اسمبلی میں, تو آپ ہر چیز کو بلڈوز کر دو, عوام کی رائے کو بلڈوز کر دو, جو کراچی کی عوام چاہتے ہیں اس کو بلڈوز کر دو کہ آپ کے پاس نمبر زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے, کیے جائیں. آپ اپنے ہی صوبے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ نے اپنا صوبہ تباہ کر دیا ہے, کوئی چیز سلامت نہیں چھوڑی ہے. وسیم صاحب, لگتا کیا یہ جو کراچی میں آپریشن کیا جا رہا ہے یہ درست سمت میں جا رہا ہے؟ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں اور ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا, جو آج تک نہیں بنی, تاکہ اس کی سمت کا تعین کر سکے وہ کمیٹی کہ کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوتی ہیں اس کو روکنا چاہیے, روکنا پڑے گا آپ کو. یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کرمنل ہے, ایسے شواہد ہیں, ثبوت ہیں, بالکل اس کو 24 گھنٹے میں کورٹ میں پیش کریں اور اس کو جو قانون کے مطابق سزا دیں. یہ نہ ہو کہ وہ غائب ہو جائے اور اس کے اوپر 3rd ڈگری ٹارچر ہو. یہ آپریشن کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. آپ بائی فورس تو ہر چیز کر سکتے ہو, مگر جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں یہ وائلیشنز لوگ کوٹ کیا کریں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ساکھ خراب ہو. ہم نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ ہمارے اداروں پہ کوئی انگلیاں اٹھائے, کیونکہ یہی ادارہ بچا ہے ہمارا ایک, جو کہ اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہے اور جو جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن وسیم اختر صاحب, آج بھی فاروق ستار صاحب نے خدشات کا اظہار کیا ہے. امجد صابری صاحب کے قتل کے بعد متحدہ کے ہی رہنما سب سے پہلے اظہار تعزیت کے لیے پہنچے بھی ان کے گھر, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ کے سر پہ ٹوپی ڈالی جا رہی ہے امجد صابری صاحب کی شہادت کی, ان کی قتل کی. دیکھیں, پاسٹ ایکسپیرینس ہمارا ایسا ہے. وہی فاروق بھائی نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے. حکیم سعید کا مرڈر بھی ہم پہ ڈال دیا گیا تھا, مگر سپریم کورٹ سے باعزت بری ہوئے ہم. اور بہت سارے ایسی مثالیں میرے پاس ہیں. تو اس وجہ سے یہ خدشات نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے میڈیا میں, پرسیپشن چینج کرنے کے لیے عوام کا, کہ یہ شاید ایم کیو ایم کی طرف جا رہا ہے, ایم کیو ایم کے لوگوں نے یہ کیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میڈیا نہیں, عدالت میں پیش کریں سارے ایویڈنس. مگر افسوس کہ ویڈیوز ریلیز ہو جاتی ہیں, اور جو آج اگینسٹ بول رہے ہیں ویڈیو ریلیز ہونے کے, چودھری نثار صاحب, وہ خود ریکارڈ پہ ہیں کہ کہا ہے انہوں نے کہ میرے پاس اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں. ٹی وی پہ جو جے آئی ٹیز آتی ہیں,
جو کہ عدالتوں میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، اس میں انڈر ڈیورس ساری چیزیں کی جاتی ہیں، تو یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے آئین اور قانون کا اور انسانیت کا میری نظر میں۔ آپ کے وقت کا بہت وسیع مختار صاحب، اور امید کرتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو آپ روشنیاں، امن اور خوشیاں واپس لوٹا سکیں گے۔ اسی نوٹ کے ساتھ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔